हेलो स्वीट लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनम अकील और जनाब सुनो एफएम की जानिब से आज क्रिसमस के इस ख़ास पुरमसरत मौके पर आपको करना चाहेंगे अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस। और उम्मीद है कि आप अपने घर में अपने घर वालों के साथ खूब मज़े से आज क्रिसमस के मज़े लूट रहे होंगे, खूब केक्स काटे जा रहे होंगे और खूब तोहफे और तोहफ़े बांटे जा रहे होंगे। तो जनाब आज हमने सोचा कि सुनो एफएम की टीम क्यों ना आपको चर्च में लेकर आए और चर्च की रौनक दिखाए, और हम आपको फादर से भी मिलवाएंगे। फादर एंथन इलियास साहब से हम आपको मिलवाएंगे और अभी मैं चाहूँगी कि वो अपने बारे में अपना तारुफ करवाएं और अपने चर्च के बारे में कुछ बताएं। बहुत शुक्रिया अनम। मेरा नाम फादर एंथन इलियास है और मैं इस सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथीड्रल में बाहैसियत रेक्टर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि क्रिसमस के मौका पर अगरचे कोविड ने बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया है, ना सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि दुनिया भर में लोग इसकी वजह से बहुत ही परेशान हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हमारे लोग ख़ास तौर पर क्रिश्चियंस जो हैं वो बहुत ही पुरजोश हैं ये क्रिसमस यानी बड़ा दिन मनाने के लिए। बहुत शुक्रिया फादर जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी और हमारे सुनने वालों को भी हम ये बताना चाहेंगे कि लव्स क्रिसमस, इससे क्या मुराद है। क्रिसमस जो है हमारे ईमान की ये एक बहुत बड़ी ईद है, यानी क्रिसमस यानी क्राइस्ट मास, जिसमें हम शामिल होते हैं। क्राइस्ट मास यानी क्राइस्ट जो हमारा मसीहा है उसके लिए जो ये जहाँ पर आप अलतार पीछे देख रहे हैं यहाँ पर पाक कुर्बानी गुजरानी जाती है। तो इसलिए क्रिसमस या और भी अल्फाज जो इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के मुजस्सम की ईद भी इसे कहा जाता है, उसकी विलादत की ईद भी कहा जाता है, यानी उसकी पैदाइश की ईद भी कहा जाता है, और इसी तरह बड़ा दिन भी कहा जाता है। इसलिए बड़ा दिन क्योंकि हमारे ये नजात और ईमानी तौर पर देखा जाए तो इससे बड़ा कोई और दिन है ही नहीं कि जब हमारा मसीहा जो है वो अर्श को छोड़कर फर्श पर हमारे दरमियान आता है। जी बहुत शुक्रिया फादर जी। इसके साथ साथ हम अपने सुनने वालों को ये भी बताना चाहेंगे कि क्रिसमस के इस त्यौहार पर हमारी मसीही बरादरी अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाती है, और अभी हम अपने सुनने वालों को और देखने वालों को जो कि हमें सुनो डिजिटल पर देख रहे हैं उनको हम चर्च का विज़िट भी करवाएंगे। आप देख सकेंगे कि ये चर्च कितना खूबसूरत लग रहा है, इसकी तज़ीन व आराइश में कोई कसर नहीं छोड़ी गई और इतना खूबसूरत इसको सजाया गया है। अभी हम आपको क्रिसमस ट्री भी दिखाएंगे और आप देखेंगे कि क्रिसमस ट्री कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फादर जी आप बताइएगा हमारे सुनने और देखने वालों को कि क्रिसमस ट्री की क्या खासियत है और इसको क्यों सजाया जाता है। मैं यके बाद दीगरे इन तमाम जो ये अलामात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं या आपने अभी पहले किया है, मैं यके बाद दीगरे इनके बारे में बताता जाऊंगा। सबसे पहले तो क्रिसमस जो है ये हमारी बहुत ही जॉयफुल जो है ये त्यौहार है, खुशियों भरी ईद है जिस पे हम बहुत ही पुरजोश होते हैं। इससे 4 हफ्ते पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है जी। तो 4 जो इतवारों पर, हर इतवार पर 4 शम्में जो हैं रोशन की जाती हैं। पहले इतवार पर जो है उम्मीद की शम्मा रोशन की जाती है, फिर अमन की शम्मा, फिर जो है उसके बाद खुशी की शम्मा तीसरे इतवार पर, और चौथे इतवार पर जो है लव कैंडल रोशन की जाती है। तो इस तरह से 4 इतवार जो हैं ये तैयारी के अयाम होते हैं, यानी जिसमें हम ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर अपने आप को तैयार करते हैं ताकि ये जो बड़ा दिन है क्रिसमस है इसे यानी दिल की पाकीज़गी के साथ और पूरे जोश और वल्वले के साथ जो है यानी दुनियावी तौर पर, रूहानी तौर पर अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। और इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रिसमस ट्री जो है, तो ये तमाम जो हैं कैथोलिक चर्च में हम रवायात देखते हैं। कैथोलिक चर्च में एक बाइबल मुक़द्दस है जहाँ से हमें तालीम मिलती है, साथ ही साथ मुक़द्दस रवायात है। तो ये जो क्रिसमस ट्री है हकीकी तौर पर अगरचे बाइबल मुक़द्दस में तो इसका आपको ज़िक्र नहीं मिलता, लेकिन ये हमारी रवायात हैं जो मुख्तलिफ़ वक्तों में इनको शुरू किया गया और ये हमारी इस ईद का हिस्सा बनती गई। तो ये क्रिसमस ट्री जो है इसी तरह है, इसे यानी कि हम डेकोरेट करते हैं। इसके नीचे आप गिफ्ट्स देखते हैं जो सेंटा क्लॉज यानी कि सेंटा क्लॉज अपने पास गिफ्ट जो है रात को जाकर खामोशी में लोगों को देता था, सेंटा क्लॉज जो है। इसी तरह जो है आप चर्च में डेकोरेशन देख रहे हैं, डेकोरेट किया गया है। तो ये तमाम जो अलामात हैं अपने अंदर एक गहरा पैगाम रखते हैं। इन सब में से जो एक बड़ी एक रवायती तौर पर जो अलामत है
وہ ہے چرنی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرسمس پر چرنی جو ہے وہ ایک فوکس ہوتا ہے جس میں مقدسہ مریم, بچہ یسوع اور اس کے ساتھ حضرت یوسف, پھر بھیڑ بکریاں, وہاں پر اونٹ دکھائے جاتے ہیں جو مجوسی ستارے کو دیکھ کر, یعنی کرسمس سٹار کی میں ذکر کر رہا ہوں, تو وہ سٹار کو جو دیکھ کر اس کی رہنمائی میں اس بادشاہوں کے بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اس طرح سے یہ تمام جو علامات ہیں آپ دیکھتے ہیں, چاہے کرسمس ٹری ہے, چاہے چرنی ہے, چاہے کرسمس سٹار ہے, یا اینجلز آپ دیکھتے ہیں, یا اس طرح سے دوسری یہ بیلز دیکھتے ہیں, تو یہ اس تمام علامات اپنے اندر ایک خاص پیغام رکھے ہوئے ہیں. بہت خوب فادر جی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو جو ہمیں سنو ڈیجیٹل پر دیکھ رہے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ لسنرز, یہ امن کا پیغام ہے, یہ خوشی کا پیغام ہے, یہ عید ہم سب کی ہے, اور آپ نے اس پیغام کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا اس خوشی کو منا سکے. اور یہ جو سنو ایف ایم آپ کے لیے آج یہ خاص اسپیشل پروگرام لے کر آیا ہے, آپ اس کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں کہ ہم نے یہ ساری کوشش جو کی ہے یہ صرف آپ کے لیے کی ہے. یہ امن کا پیغام ہم نے آپ تک پہنچانا تھا. سو جناب آپ نے اس کو ضرور شیئر کرنا ہے. اور اب میں دعوت دوں گی ہماری ہوسٹ نادیہ علیم الدین کو کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کے حصے کو آگے بڑھائیں. جی ویورز, آج آپ کو جیسے انم نے بتایا کہ آج کرسمس ہے, آج ہم فادر اینتھنی الیاس کے ساتھ موجود ہیں اور کرسمس کی خوشیاں آپ سب کے ساتھ بھی بانٹ رہے ہیں اور یہاں پہ موجود سب لوگوں کے ساتھ بھی بانٹ رہے ہیں. آج میں فادر سے یہ کویسچن کرنا چاہوں گی کہ اس دفعہ کا کرسمس باقی کرسمس کی نسبت تھوڑا سا مختلف ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ کووڈ-19 کی وجہ سے بند ہو کے رہ گئی ہے. لوگوں کے کام رک چکے ہیں, زندگیاں رک چکی ہیں اور بہت سے لوگ اس سے متاثر بھی ہوئے ہیں. اور پھر بھی ہم یہ کرسمس منا رہے ہیں اس خواہش کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آج کا یہ کرسمس کا جو ہے اس میں نہ صرف خوشیاں بانٹی جائیں گی بلکہ لوگوں کو امن اور خوشیوں کے ساتھ اچھی چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی. ہمارے ساتھ ابو بکر بھی ہمارے ٹیم ممبر ہمارے ساتھ موجود ہیں. فادر, میں آپ سے یہ کویسچن کرنا چاہوں گی کہ ہمیشہ جو کرسمس ہوتا تھا اس میں نہ صرف ٹیبلوز ہوتے تھے, کرسمس پلیز ہوتے تھے, کوائرز ہوتی تھیں اور کیرل سروسز ہوتی تھی, لیکن اس دفعہ کیونکہ کووڈ ہے کافی چیزیں جو ہے وہ بدل چکی ہوئی ہیں. تو اس دفعہ آپ نے ایسے کون سے SOPs کو فالو کیا ہے یا آپ نے ایسی کون سی چیزوں کو پلان آؤٹ کیا ہے اس ایونٹ پہ؟ بہت شکریہ نادیہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سال جو ہے جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے دنیا بہت پریشان ہے. جیسے ہم پہلے بڑا دھوم دھام کے ساتھ بڑے پرجوش ہو کر اپنی عیدیں سیلیبریٹ کرتے تھے, اب شاید وہ پہلے کی طرح وہ چام نظر نہیں آ رہا. لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر ایک بہت ہی جوش اور ولولہ ہے, اور شاید یہ ان کے ایمان کا ولولہ ہے, جوش ہے جو انہیں موٹیویٹ کر رہا ہے. اگرچہ ایک طرف پریشانی ہے, ایک طرف ڈر ہے کرونا کا, لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں میں نے دیکھا لوگوں کے اندر بہت ایکسائٹمنٹ ہے بڑے دن کرسمس کو منانے کے لیے. تو اس دوران جو ہمارے چرچ کی طرف سے جو ان تمام چیزوں کو کہ جب لوگ ظاہر ہے وہ اپنی عید منانے کے لیے چرچ میں آئیں گے تو ہم نے تمام جو SOPs کو فالو کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے ہوئے ہیں. ہم نے یعنی جیسے ہی مین گیٹ سے وہ انٹر ہوں گے وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر گیٹ جو ہے سینیٹائزر گیٹ لگایا گیا ہوا ہے, اور وہاں پر لوگ جو کھڑے ہیں وہ آپ کو فری ماسک دیتے ہیں. اگر کوئی گھر سے لگانا بھول گیا ہے تو وہ ان کو ماسک دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ سینیٹائز کرواتے ہیں. اسی طرح چرچ کے اندر بھی اگر کوئی وہاں سے بھی بھول جاتا ہے اپنے ہاتھ سینیٹائز کرنا تو چرچ کے اندر بھی جو ہے ڈسپینسر لگے ہوئے ہیں تاکہ لوگ یہاں پر بھی جو ہے اپنے ہاتھ ہینڈ سینیٹائز کروا سکیں. تو یہ SOPs کے حوالے سے ہماری پوری کوشش ہے. اسی طرح یہاں پر سوشل ڈسٹنس کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے. پھر ہم گاہے بگاہے اپنی جو ہماری پاک ماستے ہیں, جو نمازیں ہیں, ان میں ہم لوگوں کو بار بار اس چیز کی جو ہے وہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ آپ ان SOPs کو جو ہے فالو کرتے رہیں, کیونکہ زندگی جو ہے اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے. تو ہم سب نے اس سے ڈرنا نہیں, خوفزدہ نہیں ہونا, بلکہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. لیکن اس کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں, وہ جو گورنمنٹ ہماری بار بار ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں SOPs کو فالو کرنا ہے. اور اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے لوگ بہت ہی کوآپریٹ کر رہے ہیں. ہماری کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ ہماری اس بات کو سمجھ بھی رہی ہے, مان بھی رہی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے
کہ لوگ جب بھی چرچ میں آتے ہیں تمام لوگوں نے ماسک پہنے ہوتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے وہ ان SOPs کو فالو کر رہے ہیں۔ فادر میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے، جس طرح رات کی نائٹ سروس ہوئی تھی 24 کی اور ابھی 25 کی مارننگ سروس ہو رہی ہے، تو اس میں آپ نے سیکیورٹی کی کیا سچویشن اور میجرمنٹس لیے ہوئے ہیں؟ سیکیورٹی کے حوالے سے جیسے ہمارا یہ چرچ جو ہے یہ کینٹ کے ایریا میں ہے، راولپنڈی کینٹ کے ایریا میں ہے، اس حوالے سے جو پولیس کے اہلکار یا پولیس کے سارے آفسز ہیں وہاں پر ہم نے پہلے سے جو ہے تحریری طور پر اپنا سارا شیڈول دے دیا تھا اور ان سب نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے تعاون کیا ہے۔ اسی طرح جو کینٹ میں رہتے ہوئے آرمی کے جو GHQ وہاں پر بھی سارا وہ ہمارے سارے عبادتوں سے پروگرام سے آگاہ ہیں، تو وہ گاہے بگاہے آتے ہیں اور چیک کرتے ہیں، ساری چیزوں کو ویو کرتے ہیں، تو اس لیے ان کی طرف سے ہمیں کوئی بھی ایسی کوئی گلہ نہیں ہے، بلکہ وہ بڑے اچھے اور خوشی سے آ کر یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم بہت مطمئن ہیں ان کی سیکیورٹی سے۔ السلام علیکم، سنو FM کے ساتھ میں ہوں محمد ابو بکر رانا اور ہم ایک ایونٹ کنڈکٹ کرنے آئے ہیں 25 دسمبر، جو کہ مسیحی برادری کا سب سے بڑا دن مانا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم کیتھیڈرل چرچ میں بھی موجود ہیں اور میرے ساتھ ہماری پوری ٹیم بھی موجود ہے، ابھی ہم ان سے بھی بات کریں گے اور وہ بھی ہمارے ساتھ فادر موجود ہیں، اینتھنی الیاس ان کا نام ہے، اور ابھی ہم ان سے کچھ سوال کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، خدا کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ جی سر، ہم کچھ سوال کرنا چاہیں گے آپ سے کہ اقلیتوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اقلیتوں کا پاکستان میں سب سے بڑا جو ہے تحفظ کے ضامن پاکستان گورنمنٹ بھی یہ چیز مانتی ہے، تو کیا آپ ایز اے کرسچن اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں؟ میں بالکل تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ہر حوالے سے ہمیں تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ ہم نے جب بھی تھانے میں یا آرمی والوں کو جن کو جو بھی سیکیورٹی کے اہلکار ہیں، جب بھی ہم نے ان کو لکھا ہے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارا جو تحریری طور پر دیا ہے اس کا جواب دیا ہے، اور وہ بر وقت پہنچتے ہیں ہماری باتوں سے پہلے۔ بالکل صحیح ہے۔ اس کے برعکس دیکھا جائے انڈیا کی طرف، تو انڈیا میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں اور وہاں پہ سکھ برادری بھی ایک مشن لے کے چل رہی ہے اور وہاں پہ کرسچن جو کمیونٹی بھی ہے، تو کیا کشمیر کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ ایز اے کرسچن اپنے جو انڈین کرسچن ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کشمیر کے حوالے سے؟ انڈین جو ہمارے کشمیر یا انڈین جو کرسچنز ہیں ان کو بھی میں یہی پیغام دوں گا کہ ہمارے تو پاکستان میں ہم خدا کا شکر ہے ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہر حوالے سے تعاون کر رہی ہے، صحیح ہے۔ تو وہاں کی گورنمنٹس کو بھی کہیں گے کہ وہ اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے کام کریں، تاکہ جو زندگی ہے وہ برقرار رہنی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ ایز اے فادر اور ایک چرچ کے فادر آپ کی کافی رسپانسبلٹیز ہوں گی، تو اس رسپانسبلٹیز کو مد نظر رکھ کے آپ پین ورلڈ پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک امن کا پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمارے ملک میں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ہر حوالے سے ہمیں یعنی اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اپنی طرف سے پورا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحفظ کے حوالے سے بات ہے وہ ہمیں جب بھی میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب بھی ہم لکھتے ہیں ہمیں بر وقت جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم ہوتی ہے، اور نہ صرف عیدوں پر بلکہ تھرو آؤٹ دا ایئر ہمیں یہ تمام چیزیں میسر ہیں۔ اور اسی حوالے سے میں کہوں گا کہ ایسے ملک جہاں پر ابھی تک جو خاص طور پر جو کرسچنز ہیں، کمیونٹیز ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھا تاثر ہے، پیغام ہے جو ہمارے ملک سے جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ابھی ہماری ٹیم ممبر نادیہ اور انم ہمیں جوائن کریں گی۔ بہت بہت شکریہ فادر اینتھن الیاس کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ یہ ساری خوبصورت باتیں شیئر کی ہیں، اور ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ساتھیوں کہ ہم اس خوبصورت سے چرچ کو وزٹ کریں، آپ کو بھی دکھائیں گے ساری سجاوٹ کرسمس کے حوالے سے کس طرح سے کی گئی ہے، اور فادر جی سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمیں سارے حصوں کے بارے میں بتاتے جائیں۔ سو آئیے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ خوبصورت سا چرچ۔ ہم آپ کو چرچ دکھاتے ہیں۔ اس وقت ہم چرچ آئسل پہ موجود ہیں اور ہم فادر سے پوچھتے ہیں کہ کرسمس ٹری کی کیا ہسٹری ہے اور یہ ہم کیوں لگاتے ہیں۔ کرسمس ٹری جو ہے جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ کرسمس کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں تو لوگ اپنے گھروں میں، چرچز میں، اپنے اداروں میں اس کرسمس ٹری کو جو ہے ڈیکوریٹ کرتے ہیں، کہ جو ایک علامت ہے
یعنی کرسمس کی. کرسمس ٹری کو دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ابھی کرسمس جو ہے وہ آ گیا ہے. تو اس حوالے سے اس کی جو ہے اس عید کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص اہمیت ہے. اگر اس کی تاریخ میں جائیں تو یہ یعنی کہ روایتی طور پر جو ہے دیکھا گیا کہ جب ایک مقدس ہیں فرانسس اسیسی، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے درختوں کو کاٹ رہے ہیں اور درخت جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے، تو انہوں نے ایک لوگوں کو پیغام دینے کے لیے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا تاکہ لوگ جو ہیں اس کی قدر کریں، کیونکہ یہ ہمیں زندگی فراہم کرتا ہے. تو اس حوالے سے ان کو جو ہے ڈیکوریٹ کیا اور آہستہ آہستہ یہ ہماری جو ہے روایات کا حصہ بنتا گیا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے التار، اسے انگریزی میں آلٹر کہا جاتا ہے. یہاں پر جو ہے یہ پاک قربانی گزرانی جاتی ہے. ہمارے خداوند یسوع مسیح جو ہے انہوں نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی، اور انہوں نے اس سے پہلے جو ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ 12 اپوسل جو ہیں 12 شاگرد، ان کے ساتھ انہوں نے جب کھانا کھایا تو انہیں یہ حکم کے طور پر کہا کہ انہوں نے روٹی پر برکت دی اور انگوری مے پر برکت دی، اور انہیں کہا کہ یہ نئے عہد میں یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے میں بہاتا ہوں. اور اسی طرح روٹی پر برکت دی اور انہیں کہا یہ کھاؤ، یہ میرا بدن ہے. تو جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے لیے دے دیا، تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. تو لاسٹ سپر پر، آخری کھانے پر جو ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ ایک عہد قائم کیا، جو تب سے جو ہے یہ عہد یعنی کلیسیا میں قائم ہے. تو یہاں پر وہ ہر روز جو ہے پاک ماس کی قربانی گزرانی جاتی ہے. اور وہاں پر پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر ایک صندوق آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک چھوٹا سا، اسے پاک صندوق کہا جاتا ہے. تو جب پاک ماس کے بعد جو ہے کچھ بریڈ جو بچتا ہے جسے ہم خداوند یسوع مسیح کا بدن کہتے ہیں، تو وہ وہاں پر پریزرو کر دیا جاتا ہے، وہاں پر اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، جو ہماری یعنی بعد میں بھی جو سرمنیز ہیں، جو عبادتیں ہیں، ان میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں ان کی اس پاک روٹی میں یعنی جو ہے پاک شراکت میں مکمل طور پر ان کی پریزنس ہے. ہم ایک اور بہت خوبصورت سی چیئر دیکھ رہے ہیں، تو کچھ اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے. یہ جو چیئر آپ دیکھ رہے ہیں، ہم جہاں پر کھڑے ہیں یہ سینٹ جوزف کیتھولک کیتھیڈرل ہے. تو کیتھیڈرل یعنی ایک بڑا چرچ، اور یہ جو چیئر ہے اس کیتھیڈرل سے منسوب ہے، یعنی اس کو انگریزی میں کیتھیڈرا بھی کہا جاتا ہے. کیتھیڈرا سے مراد کہ یعنی جو بشپ ہیں یہاں کے، ہمارے جو ہیڈ ہیں، یعنی یہاں پر جو بشپ جوزف ارشد ہیں، یعنی یہ چیئر ان کے لیے ہی مخصوص ہے. یعنی کیتھیڈرا جو ہے، کیتھیڈرل یہ ساری بلڈنگ کا نام ہے، چرچ کا نام ہے، تو یہ چیئر سے ہے یہ نام آتا ہے کہ یہاں پر یہاں کے جو بشپ صاحب ہیں وہ اس چیئر پر بیٹھ کر جو ہے وہ اس چرچ میں نماز پڑھاتے ہیں. پاسٹر صاحب کی جانب پھر سے، اور میں ان سے جاننا چاہوں گی، پاسٹر صاحب اس دفعہ ہم جانتے ہیں کہ کورونا کی صورتحال پھر سے بگڑتی جا رہی ہے، اور حکومت کی جانب سے جو SOPs لوگوں کو دیے گئے ہیں، مختلف اداروں کو دیے گئے ہیں، ان پر عمل بھی کیا جا رہا ہے. تو آپ کی طرف سے اپنی کلیسیا کو ایسی کیا ہدایات ہیں جو دی جا رہی ہیں، اور آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس نے کرونا کے دنوں میں 2 کام ہوئے. جی. حکومت نے ایک بڑا خوبصورت قدم یہ اٹھایا کہ انہوں نے کوارنٹین کی طرف لے کر گئے پاکستانی لوگوں کو، اور چرچ کے دروازے بے شک بند ہو گئے، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ چرچ جو ہے وہ اس کی بلڈنگز کے دروازے بند ہوئے، لیکن چرچ ہر گھر میں پہنچ گیا. یعنی لوگوں نے گھروں میں عبادات شروع کر دی، لوگوں نے گھروں میں جو ہے وہ خدا کی پرستش شروع کر دی. اور دوسرا جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم بہت عرصے سے اپنی فیملی ٹائز میں جو ہے نا بڑے کمزور پڑتے جا رہے تھے، ہر ایک اپنے اپنے کام میں بزی تھا. سو کوارنٹین نے اس کرونا کی وجہ سے یہ ممکن کر دیا کہ فیملیز نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کر دیا. بچوں کے تعلقات اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹھیک ہو گئے، ماں باپ جو ہیں وہ آپس میں میاں اور بیوی کے طور پہ ٹھیک ہو گئے. سو بے شک ہم کہیں اور نکل نہیں سکتے تھے، لیکن ہماری فیملی ٹائز جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوئیں. اور پھر اس کے بعد جب کوارنٹین کے بعد چرچ دوبارہ سے کھلا
جی تو چرچ کے ساتھ لوگوں کی محبت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ دیکھنے میں آئی، پرجوش ہو گئے. پرجوش ہو گئے. جی. سو خدا نے ان تینوں یعنی دونوں چیزوں کو بہتر کیا، خاندانی زندگی کو اور چرچ کی زندگی، مذہبی زندگی کو، اور دوسرا معاشرتی طور پر لوگ آپس میں مل نہیں سک رہے تھے کوارنٹین کی وجہ سے. جی. سو لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے گھر نہیں جا سکتے تھے. سو جب لاک ڈاؤن کھلا تو پھر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جو ہے وہ ایک نئے طریقے سے ہوا. سو خاندانی زندگی بہتر ہوئی، معاشرتی زندگی پہلے سے بہتر ہوئی، اور پھر مذہبی زندگی بھی بہتر ہوئی. سو ابھی ان دنوں میں خدا کا شکر ہے کہ لوگ سمجھ گئے ہیں جتنی بھی ایس او پیز ہیں. مجھے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے جب یہ لوگ کہے بغیر ماسک پہن کر آتے ہیں، یہ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرواتے ہیں. یہ خود ہمارے چرچ میں انتظامات ہے کہ وہ سینیٹائزنگ گیٹ لگا ہوا ہے، وہ اس میں سے گزرتے ہوئے کوئی فس نہیں کرتے. حالانکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے نہیں یہ کلورین کا پانی ہے اور یہ کچھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن ابھی بڑی خوشی کے ساتھ وہ ہماری ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے وہ عبادت میں بھی آنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ ورس ہوگی صورتحال تو ہم گھروں میں پھر سے دوبارہ سے قید ہو جائیں گے. چرچ سے تعلق دوری کا دوبارہ سے قائم ہوگا. سو اب وہ چاہتے نہیں ہیں کہ چرچ سے دور ہوں، اس لیے وہ باتوں کو مانتے جا رہے ہیں کہ ایس او پیز کے ساتھ چرچ آئیں گے. سو خدا کا شکر ہے کہ ہم چرچ جو ہے وہ اس بات پہ بالکل ایک پیج پر ہے حکومت کے ساتھ کہ لوگوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ آپسی میل جول بھی کرنا چاہیے، سیف ڈسٹنس کے ساتھ ایس او پیز کو اپنانا چاہیے، اور چرچ میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا پاسٹر صاحب، میں یہاں پر پروگرام کے آخری حصہ میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارے ملک کے جھنڈے پر سفید نشان ہماری نمائندگی کرتا ہے. سو ہم اقلیت ہونے کے ناطے آپ ایز اے پاسٹر کرسچن کمیونٹی کا جو رول ہے پاکستان میں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور حکومت کا کتنا تعاون ہے سیکیورٹی کے معاملات میں جو ہمیں دی جاتی ہے اور باقی معاملات میں؟ آپ ہمارے جو ملک پاکستان کی انتظامیہ ہے اور گورنمنٹ ہے اس کا رول ہمارے ساتھ کتنا جڑا ہوا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور اقلیت کے طور پر مسیحی ایک دوسرے سے جدا جدا نہیں ہے. جی. اس لیے کہ پاکستان بنانے میں مسیحیوں کا ایک بڑا کردار ہے. جی. خاص طور پر ہم بھول نہیں سکتے ان تمام ہیروز کو جنہوں نے پاکستان کے بننے میں اور بننے کے بعد اپنا رول ادا کیا. جی. اگر آپ فوج کی بات کریں، آپ پاکستان کے سول سوسائٹی کی بات کریں، تو اس میں جو ہے وہ پنجاب کو پاکستان کے ساتھ ملانے میں ایک بڑا رول جو ہے اس وقت کے جو ہے ڈپٹی اسپیکر آف پنجاب اسمبلی، یعنی جو اس وقت کی انڈو پاک کی تھی، اس کے ڈپٹی اسپیکر کا ووٹ جو ہے کاسٹنگ ووٹ کے طور پر شامل ہوا، جس سے پنجاب جو ہے پاکستان میں شامل ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں سرمس رؤف کو جنہوں نے بڑی قربانیاں دی، شہید فوج ہیں وہ. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ افواج پاکستان میں بہت سے نام، میں ایک نام نہیں لوں گا اس لیے کہ سارے ہیروز ہمارے اپنے. اس میں جو ہے وہ مختلف ایئر فورس میں دیکھ لیں، ایئر فورس میں، بڑی فوج میں یا نیوی میں مسیحوں نے جہاں جہاں ان کی ضرورت پڑی ہے اپنا خون بہایا انہوں نے. اور اس میں کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ، میں شکر گزار ہوں خدا کا کہ ہماری فوج میں ابھی تک کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ایسی جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ مسیحوں کو محاذ جنگ میں پیچھے بھیج دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. محاذ جنگ میں بہت سے ایسے مسیحی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے ملک کے لیے اور پیچھے نہیں ہٹے. تو اس لحاظ سے جو ہے ہمارا کردار تو جدا نہیں ہو سکتے ہم پاکستان سے. دوسری بات، جب آپ نے جھنڈے کی بات کی تو جھنڈے میں سفید رنگ کا ہونا ہرے رنگ سے پہلے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہم نے ہرے رنگ کو سنبھال رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی دعاؤں کے وسیلے سے آج بھی ہرے رنگ کو سنبھالے ہوئے ہیں. پاکستان جو عام طور پہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ صرف مسلمانوں کا ملک ہے دنیا بھر میں، یہاں بہت سے لوگ، میں دنیا میں جہاں بھی لوگ ملے ہیں مجھے دنیا کے، وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں پتہ نہیں مسیحی ہیں یا نہیں. لیکن پاکستان میں مسیحی موجود ہیں اور پاکستان میں مسیحی جو ہے وہ بڑی آزادی کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں. ہمارے چرچ میں بڑے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے ہمیں کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہے کہیں سے بھی. سو اس لحاظ سے ہمارے چرچز میں دعائیں ہوتی ہیں اپنے ملک کے لیے، ہر چرچ میں، یعنی پاکستان بھر میں ہم ملک پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے نہ صرف دعا کرتے ہیں بلکہ افواج پاکستان
کہ سربراہ اور آفیسرز اور جوانوں کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، برکت ریگولرلی چاہتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، ان کے لیے حکمت و دانائی مانگتے ہیں، جی۔ اور اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ پاکستان کو سنبھالے ہوئے ہیں، بالکل لگ رہے اسی ہیں۔ طرح سے جیسے سفید رنگ جو ہے وہ ہرے رنگ کو سنبھالے ہوئے ہے، بالکل۔ اور اس کا جھنڈے کا جو حصہ آپ کے پائپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو جڑے ہوئے ہیں اس ہاں کے جی۔ ساتھ، کیونکہ اگر بہت سفید پیاری رنگ بات نہ کی ہو آپ تو نے۔ ہم یہ بیلنس ہے بالکل۔ جو ہم قائم کر رہے ہیں جی۔ جھنڈے کے پائپ کے ساتھ اور ہرے رنگ کے ساتھ، ہم درمیانی ہیں، تو مشکلات تو ڈیفینیٹلی آتی ہیں پوری قوم پہ، جیسے بھی آئیں ان کا سامنا کرنے کے لیے ہم ہمیشہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی، ویری ویل سیڈ۔ اور جناب اس کے ساتھ ساتھ ایک لائٹر نوٹ پہ اگر میں بات کروں تو کچھ گزشتہ سالوں میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ نہ صرف اس شہر راولپنڈی میں بلکہ کئی شہروں میں پورے ملک میں جیسے ہی کرسمس آتا ہے مختلف شاپس پر لوگ جو ہیں وہ کرسمس ٹری لگا لیتے ہیں، سینٹا کلاس ڈیکوریشن کرتے ہیں، تو ہم جب ایز اے کرسچن جاتے ہیں ایسی ساری جگہوں پہ تو ہمیں بھی وہاں پر جا کر دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری مسلم کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں میں شامل ہے اور بھرپور طریقے سے ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ پاسٹر صاحب سے میں بالکل پروگرام کے اختتام پر آخری نوٹ لوں گی اور ان سے جاننا چاہوں گی کہ آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ بھی منا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کرسمس کی سیلیبریشنز بھی ہیں، تو میں پاسٹر صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، ملک و قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور اپنا آخری میسج کیا دینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، ہم آپ کو سیر کروائیں گے، وزٹ کروائیں گے سینٹ پال چرچ کی، اور آپ دیکھیں گے کہ ڈیکوریشن کیا کمال ہوئی ہے۔ آپ نے ایک پچھلا سوال جو کیا اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ ہمیں پروٹیکشن کے لحاظ سے گورنمنٹ جو ہے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے سول اداروں کا جو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے نہ صرف کرسمس اور دوسری بڑے موقعوں پہ بلکہ عام عبادات میں بھی وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے پولیس کو بھیجتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے جو قانون نافذ کرنے والے دوسرے ادارے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مختلف طرح سے تعاون کرتے ہوئے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیڈی کانسٹیبل ٹھنڈ میں کھڑی رہتی ہیں؟ جی بالکل، 24 کی رات بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، اور میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کی پوری ٹیم جو ہے، ہم یہاں ہیٹر جلا کے اندر عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ گیٹ پر سردی میں کھڑے ہوتے ہیں۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اسی طرح سے یہ معاشرتی جو طور پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے بھائی بندی کا ثبوت دے سکتے ہیں، اور وہ دیتے ہیں۔ میرا چرچ چونکہ ایک ایسی جگہ واقع ہے جہاں یہ ایک سیکورٹی ایجنسیز کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کئی دفعہ، سو میں شکر گزار ہوں تمام سیکورٹی ایجنسیز کے لیے کہ وہ ہمارے چرچ کی، ہمارے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ آگے آتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے آپ نے پوچھا کہ اس موقع پہ جب ہم جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ بڑا اتفاق ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت اور کرسمس یعنی یسوع المسیح کا یوم ولادت دونوں ایک ہی تاریخ کو ہوئے ہیں۔ اگر میں قائد اعظم کی بات کروں تو پوری پاکستانی قوم کے لیے قائد اعظم بھی ایک آزاد کرنے والے شخص کے طور پر سامنے آتے ہیں، بالکل، جنہوں نے ہمیں اس ساری مشکلات سے جو ہمیں ایک لوور کمیونٹی کے طور پر متحدہ ہندوستان میں فیس کر رہے تھے، ہم ان ساری چیزوں سے آزاد کروایا ہے۔ سو اس ملک کی آزادی جب ہمیں ملی ہے تو قائد اعظم کی شخصیت ایک ایسے شخص کی ہے جو ہمارے لیے آزادی مہیا کرنے والا ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کی بات کریں تو یسوع مسیح گناہوں سے نجات دہندہ کے طور پر دنیا میں جو ہے وہ ان کا یہ جنم دن منایا جاتا ہے۔ سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیشنلزم اپنے اندر رکھتے ہوئے، میں جب نیشنلزم کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پر ہندو سے کرسچن مسلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ قومی طور پر میں ایک پاکستانی مسیحی ہوں، میرا مذہب جو ہے میرے ملک کے بعد میرے حدود کے اندر ہے۔ سو میں کمیونٹی کی جو ڈیفینیشن ہے، پاکستانی قوم کی ڈیفینیشن ہے، ملک پاکستان کو جب میں ریپرزینٹ کرتا ہوں دنیا کے کسی حصے میں
تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ میں میرے گلے میں کراس ہے میں کرسچن ہوں, جی وہ دیکھتے ہیں کہ میرا پاسپورٹ کا کلر کیا ہے. مجھے کوئی ایسی کسی ایئرپورٹ پہ استثنا حاصل نہیں ہے مجھے کرسچن ہونے کی وجہ سے کہ میں نے کراس پہنی ہوئی ہے. بالکل میرے پاسپورٹ کو دیکھ کر مجھے قبول کیا جاتا ہے یا رد کیا جاتا ہے. سو اس لیے اس کا مطلب ہے میری پہچان پورے دنیا میں ایک پاکستانی کے طور پر ہے, ہندو, سکھ, مسلمان, کرسچن کے طور پر نہیں ہے. بالکل بہت ٹھیک ہے, اور اس لحاظ سے آئی ہیو ٹو ورک فار مائی کنٹری. مجھے اپنے ملک کا امیج جو ہے وہ بہتر کرنا ہے. اور بدقسمتی کی بات ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں نے اپنے اس خوبصورت ملک کا امیج جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے کوئی اتنا اچھا پیش نہیں کیا. ہم باہر جاتے ہیں تو بہت سی چیزوں میں ہم جو ہے ان لافل چیزیں کرتے ہیں جس سے لوگ ہم سے متنفر ہو گئے. ہم اپنے ملک میں بھی بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہم دنیا کو جو ہے وہ ایک غلط پیغام دے دیتے ہیں, دے جاتے ہیں. جی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امید نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نوجوان نسل کی نمائندہ ہیں, میں یہ کہوں گا کہ نوجوان نسل پہ ہمیں امید ہے کہ وہ بہتر کر سکتے ہیں. جو چیزیں ہم نے غلط کی ہیں وہ ان کو بہتر کر سکتے ہیں. سو پاکستان کا امیج ایک سافٹ امیج کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے. ہمارا یہ کرسمس پہ اس طرح سے عبادت کرنا کھول کر, یہ شاید دنیا اس کو نہیں جانتی, بٹ ہم یہ ضرور پیغام دیتے ہیں کہ اور بہت سی چیزوں میں ڈسکریمنیشن اگر ہے بھی تو بھی یہ ایک بڑی آزادی کہ ہم مل کر عبادت کھلے طور پر کر سکتے ہیں. یہ ایک سافٹ امیج ہے. سو اس سافٹ امیج کو بنانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ پر تھوڑا سا نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزوں کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے جو ٹھیک نہیں ہے. اس کرسمس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پچھلے سال ہمارے کچھ بہتر نہیں گزرے تو ہمیں اس کرسمس پر کچھ عہد کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ مسیحت جو ہے وہ نئے پن کا نام ہے. پرانی انسانیت جو ہم گزارتے ہیں وہ مسیحت میں آ کے نئی انسانیت میں ڈل جاتی ہے. سو اس لحاظ سے اگر ہم مسیحی ہیں, اگر ہم کرسمس منا رہے ہیں تو ہمیں گزرے لمحوں کو پیچھے چھوڑ کر نئے پن کی ضرورت ہے. سو اگر میں نے بینگ پاکستانی کچھ ٹھیک وقت نہیں گزارا, میں نے اپنے کاموں سے پاکستان کو کسی طور پر جو ہے وہ ایک امیج اس کا برا دیا ہے پچھلے سالوں میں, تو ابھی ضرورت ہے کہ کرسمس کا پیغام یہ کہ ہم نئے امیج کے طور پر پاکستان کو بہتر ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کریں. اور میں سیاسی طور پر بات نہیں کر رہا, لیکن نیا پاکستان ہم بنائیں. بہت خوب. اسی خوبصورت نوٹ کے ساتھ, اسی خوبصورت بات کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ ہمیں دیکھ رہے تھے سنو ڈیجیٹل پر, اور آپ ہمیں لائیو بھی سن رہے تھے ہمارے سنو FM ریڈیو نیٹ ورک پر. جناب اسی طرح ہمیں سنتے رہیے. ابھی ہم بڑھ رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کی جانب, جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ہم ٹریبیوٹ دینے والے ہیں. تو سنتے رہیے سنو FM 89.4, اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا, کیونکہ یہ امن کا پیغام ہے, خوشی کا پیغام ہے. اور ابھی آپ نے کہیں بھی نہیں جانا, ابھی ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھانے والے ہیں سینٹ پال چرچ کی کرسمس کی خوبصورت سی تیاری اور کرسمس ٹری جناب. اور آپ کو جو یہ پیچھے آپ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی ابھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں. تو آئیے ابھی ہم وزٹ کرتے ہیں سینٹ پال چرچ کو.